صبح सवेरे कृष्ण कुमार नाश्ता लेने बाहर गया तो खुशी खुशी एक नई खबर भी लाया। इन तीनों साहूकारों ने रात ही में भागदौड़ करके नवाब बन्ने खां की तमाम जायदाद और साजो सामान को सरकार से सील करा दिया था, ताकि बाद में छानबीन करके इसके नाम से इनकी रकमें अदा की जा सकें। बन्ने खां के सारे मुलाजमों को छुट्टी दे दी गई थी और हवेली वगैरह पर गार्ड लग चुकी थी। बन्ने खां को बड़ी बेआबरूई के साथ हवेली से निकलना पड़ा था और अब वो शहर वालों से मुंह छुपाता फिर रहा था। इस कल्लाश नवाब को पूरा यकीन था कि ये तमाम कार्रवाई मेरी धमकी का नतीजा थी और अब इसे बड़ी शिद्दत से मेरी तलाश थी। पहले तो मैंने सोचा कि कृष्ण कुमार की मार्फत इसे बुलवा लूं, फिर ख्याल आया कि अभी इसके दिमाग में मजहब का असर बाकी होगा। 2-4 दिन जिल्लत और रुसवाई भुगतने के बाद जब हर चीज पर से इसका ईमान उठ जाएगा तो वो बड़ी आसानी के साथ मेरे सामने हथियार डाल देगा। नाश्ते से निमटकर हम दोनों बाहर निकले। मेरा इरादा पत्थर की खरीदारी का था ताकि मैं फौरी तौर पर संतराशी शुरू कर सकूं। कृष्ण कुमार को इन तलाई सिक्कों की हिफाजत की फिक्र थी जो मैंने इसे दिए थे, मगर मैंने इसे दिलासा दिया कि शैतान खुद इन चीजों की हिफाजत करेगा। कृष्ण कुमार बदस्तूर जुगे वाले लिबास में था और मैं मामूली लिबास में, फिर भी बाजार में लोगों की नजरें बार बार हमारी जानिब उठ रही थी। कुछ खरीदारी वगैरह के बाद हम दोपहर तक घर लौट आए और मैंने एक कमरे में औजार वगैरह जमा करके काली देवी का पहला मुजस्समा तराशना शुरू कर दिया। पहले रोज मैं कोई काबिल जिक्र काम न कर सका। गो संग तराशी मेरा भरने आबाई पेशा था, लेकिन तवील अरसे तक इस काम से लातल्लुक रहने की बिना पर मश्क नहीं रही थी। दूसरे रोज कृष्ण कुमार सारा दिन बाहर ही रहा और मैंने पूरी चाबुक दस्ती के साथ अपना पहला मुजस्समा तैयार कर लिया। दोपहर के करीब इस काम से निमटकर मैंने एक कमरा को दुरुस्त करके खिड़की और दरवाजों पर तारीक पर्दे डाले और ओदो अंबर वगैरह सुलगाकर इस कमरे के माहौल को काफी हद तक पुरस्कार और मसहूरकुन बना लिया। शाम में कृष्ण कुमार वापस लौटा तो इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। इसने मुझे बताया कि वो सीतापुर में एक वीरान मंदिर तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया है, जो बज़ाहिर आसेबज़दा मशहूर है, लेकिन वहाँ खुफिया रास्ते से काली देवी के पुजारी आते जाते हैं और नहायत राजदारी के साथ खुफिया पूजा करते हैं। कृष्ण कुमार को ये तो मालूम न हो सका कि वो किस अंदाज में पूजा करते हैं, लेकिन इसे इतना यकीन जरूर था कि वहाँ गैर कानूनी और मुजरिमाना हरकत की जाती हैं। कृष्ण कुमार ने इस मंदिर को बड़े पुजारी के घर को मेरे घर का पता देते हुए वहां आने की दावत दी थी। उसे बताया था कि मैं बहुत पहुंचा हुआ रशी और मेरी रूहानी महफिल से लोगों को बेपना फैज हासिल होता है। कृष्ण कुमार शैतान से किए हुए मुआदे के ज़ेरे असर पूरी तरह बदी की तरफ राग़िब था और मुझे पूरा यकीन था कि वो सहरज़दा इंसानी दिल निगलने के बाद नेकी से नफरत का शिकार हो चुका है और अगर किसी मरले पर वो बहक भी गया तो फौरी तौर पर शैतान इस पर मुसल्लत हो जाएगा। शाम ढले सबसे पहले 3 अजनबी मेरे इस मकान पर पहुंचे। उनमें एक काली के मंदिर का बड़ा पुजारी था और बाकी 2 इसके चेले थे। कृष्ण कुमार ने इन तीनों को इसी कमरे में पहुंचा दिया जहां मैंने मसनूई तौर पर सहरज़दा सा माहौल बनाया हुआ था और मेरा तराशा हुआ काली का संगी बूद एक 24 पाई पर रखा हुआ था। इस वक्त मेरा रवैया इंतहाई लाताल्लुकाना था, जिसकी वजह से बड़ा पुजारी मुझसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। मैंने इन तीनों को इस कमरे के फर्श पर नीम दायरे की सूरत में यूं बिठाया कि मैं और कृष्ण कुमार इन तीनों के दरमियान थे। आत्मा की शांति और महान शक्तियों की खातिर हर ऋषि मनुष्य वीरानों और जंगलों की खाक छानता है पुजारी जी। मैंने धीमी और पुरस्कार आवाज में पहली बार अपनी जुबान खोली, मगर इससे कहीं ज्यादा सुकून तुम्हें मेरे इस कमरे में मिलेगा। मैं काली के बूत खुद ही तराशता हूँ और फिर मैं इनकी पूजा करता हूँ। मेरी रग रग में कहरो जलाल की इस देवी की अकीदत रची हुई है। मैं बस 3 रात अपने हर नए बुत की परस्तिश करता हूँ, फिर ये बुत मेरे लिए पारस बन जाता है। इस बुत के सामने 2 जानू होकर जब मैं मंत्रों का जाप करता हूँ तो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर हल्के हल्के मासूम परिंदों की तरह आकाश के नीलगु वसतों में परवाज कर जाती है और मुझे ऐसा सुकून महसूस होता है जैसे मैं हर फिक्र से बेपरवाह हूँ। मैंने भी माँ की कोख से जन्म लिया है और जब मुझे मालोजर की जरूरत होती है तो मैं इसी बुत के कदमों में लोहे के ढेर डाल देता हूँ और चंद ही लम्हे में वो लोहा सोना बन जाता है और मैं कभी तंगदस्ती महसूस नहीं करता। लोहा सोना बन जाता है? बड़े पुजारी के दोनों चेलों ने हैरत और शौक भरे लहजे में कहा। हाँ, मैंने कदरे तेज आवाज में कहा। मेरी बातों पर यूं शक न करो, मैं जो कहता हूँ वो सच होता है और अगर तुम्हारी आत्माएं गुमराही के पुरहोल अंधेरों में भटक रही हैं तो जाओ, इस घर के दरवाजे खुले हैं। यहाँ भटके हुए लोगों का कोई काम नहीं, ये विश्वास वालों की जगह है। नहीं महाराज, ये बात नहीं। महापुजारी जल्दी से बोल पड़ा। ये अभी बच्चे हैं, शक्तियों के खेल इनकी समझ से बाहर हैं। चंद दिन यहाँ आते जाते रहे तो इनका धर्म सीधा हो जाएगा। सुनकर ना मानो तो आंखों से देखो। मैं कदरे ब्रह्मी के साथ इनसे बोला, लाओ अपने हाथों के आहनी कड़े मुझे दे दो।
अभी तुम मेरी सच्चाई के कायल हो जाओगे। कमरे की नीम तारीख और सहर आलूद फजा में लोहे की खनक उभरी और इन तीनों ने अपनी कलाइयों से आहनी कड़े उतारकर मेरे हवाले कर दिए। कृष्ण कुमार, रोशनी और धीमी कर दे। मैंने हदायत की, जिस पर फौरन अमल किया गया। मैंने अपनी जगह से उठते हुए तारीकी का सहारा लेकर नहायत राजदाराना तरीके से अपनी जेब से पारस पत्थर निकाला और इसे आहनी कड़ों से मस करके वापस जेब में डाल लिया। फिर वो कड़े काली के मुजस्मों के कदमों में डालकर इस जगह दो जानू होकर बैठ गया और इस बुत के चेहरे पर नजरें जमाकर जेरे लब बेमानी अल्फाज बदबदाने लगा। बोझल लम्हे गुजरते रहे और मैं इसी के साथ साथ महमल और बेरब्त आवाज पर रिक्कत आमेज बराहट सी तारी होने लगी। अब कमरे की फजा में मेरी आवाज के साथ ही नए आने वालों की तेज सांस भी डूबते डूबते उभरती सुनाई दे रही थी। फिर अचानक काली के मुजस्मे की पथरीली और बेजान आंखें सुलगते हुए अंगारों की तरह चमक उठी। जय काली की जय। पीछे से इन तीनों की कांपती हुई आवाजें उभरी और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। पथरीली आंखों की वहशतनाक सुर्खी बतदरीज बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि इनसे फूटने वाली सुर्ख रोशनी में वो पूरा मुजस्मा नुमाया नजर आने लगा। रोशनी की सुर्ख धुंध में चौबी तिपाई पर खड़ा हुआ काली का वो मुजस्मा इस वक्त हैबतनाक और खौफ का एक भी बेमिसाल पैकर नजर आ रहा था। मान इस कमरे की किसी नादीदा गोशे से दबी दबी हंसी की खुदरी सी आवाज उभरी और मैं अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया। वो आवाज मेरे लिए अजनबी नहीं थी, अपने आका की आवाज तो मैं लाखों में पहचान सकता था। वो पुरस्कार कहकर दब गया और फिर शफकत भरी सरगोशियाना आवाज उभरी, मेरे बच्चे, मेरे जबली, तू मेरा परिस्तार है, तेरे लिए सारी कठिनाइयां आसान कर दी गई हैं। तो जिस मेहनत से मेरे मिशन को आगे बढ़ा रहा है, इसका फल तुझे मिल रहा है और बहुत जल्द तू एक बड़ी खुशखबरी पाएगा। तेरे तीनों मेहमान अंधी आत्माओं के मालिक हैं। इनकी बेनूर आंखें सच्चाई खुली सच्चाइयों को नहीं देख सकती। लौटा दे इन्हें आहनी कड़े ताकि ये भी तुझे पहचान जाए। इसके साथ ही काली के संगी मुजस्मे की रोशन आंखें धुंधला गई। मैंने खामोशी के साथ इस बुत के सामने सजदा किया और इन तीनों के दिए हुए कड़े संभालता हुआ उठ गया। रोशनी बढ़ा दे, मैंने ऊंची आवाज में कृष्ण कुमार से कहा। रोशनी होते ही वो तीनों मेरे कदमों में आ गिरे। इनके तारीक चेहरे पसीनों में डूबे हुए थे और वो बुरी तरह सरासीमा नजर आ रहे थे। इनकी सांस बेकाबू हुए जा रही थी और जिस्मों पर लर्जा तारी था। क्षमा कर दो महाराज, हमसे पहचानने में गलती हो गई। महापुजारी मेरे कदमों में अपना सर रगड़ते हुए भराई हुई आवाज में बोला। उठो, मैंने कड़क कर कहा, और देखो तुम्हारा दिया हुआ बेवकूफ लोहा क्या बन चुका है। वो बौखलाकर मेरे कदमों से उठे और मैंने वो कड़े इनकी तरफ बढ़ा दिए। सोने के कड़े देखकर इनकी जो हालत हुई वो नाकाबिले बयान थी। इनके चेहरों पर हवस की चमक कौंध गई और उन्होंने बेसब्री से अपने अपने कड़े पहन लिए। महाराज, मैंने सारी उम्र काली के चरणों में गुजारी है। मैं हर चांद की आखिरी रात को मंदिर में एक सुंदर कुनैया की भीड़ देता हूँ, पर मुझे आज तक कोई शक्ति न मिल सकी। मैं सारी उम्र अब तुम्हारे चरणों में खाक बनकर रहूंगा, पर मुझे काली की पूजा की गुर बता दो। बस बस, मैंने इसकी बात काट दी। मंदिर को भूल जाओ पुजारी जी। जिस दिल में काली की मोहब्बत है वो दिल खुद एक मंदिर है। मैं ये बुत तुम्हें देता हूँ, इसे ले जाओ और अपने घर पर इसकी पूजा करो और एक रोज तुम्हारे कान वही आवाज सुनेंगे जो यहाँ गूंजी है। जो हदायत मिली इस पर अमल करते जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। फिर मैंने वो बूत एक कपड़े में लपेटकर इसके हवाले कर दिया और वो तीनों बड़े खुश खुश वहां से चले गए। ये इब्तदा ही कामयाब साबित हुई। पूरे सीतापुर में काली देवी का एक ही मंदिर था और जब मेरी हदायत के मुताबिक महापुजारी ने मंदिर के बजाय घर ही में काली की पूजा शुरू कर दी तो दूसरे पुजारियों ने इससे राब्ता कायम किया और इसकी रहनुमाई पर मुझ तक आने लगे। वो लोग मेरे पास आते तो मैं घंटों इन्हें अपने पास बिठाए रखता और इनसे मुबहम अल्फाज में ऐसी गुफ्तगू करता कि मजहब से इनका अकीदा उठ जाए। और जब मैं ये देखता कि लोहा गर्म है तो इन्हें अपना तराशा हुआ काली का बूत देकर रवाना कर देता। चौथे रोज मैं कृष्ण कुमार से तूसे के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। वो बड़ी बेगम को तीरथ के पास पहुंचाने गई थी और इसे अब तक लौटाना चाहिए था, मगर इसका दूर दूर तक पता नहीं था। जागीर से बेदखली के बाद से नवाब बन्ने खां का भी कोई पता नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने तूसिया को सुरला बाई की बहन समझकर इस पर हाथ डाल दिया हो। कृष्ण कुमार ने झिझकते हुए जुबान खोली। बन्ने खां, मैं मुठ्ठियां भीजता अपनी जगह से उठ गया। अगर इसने यह हरकत की तो उसे नंगा करके सीतापुर की सड़कों पर घसीटा जाएगा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और महापुजारी अंदर घुसता चला आया और मेरे कदमों में आ गिरा। महाराज, तुमने मेरी मन की आंखें खोल दी। काली ने कल रात मुझे दर्शन दिए और इसके आदर्श पर मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ। महाराज, मुझे शैतान का पुजारी बना लो। मैं जान चुका हूँ कि बदी ही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह वक्त इस काम के लिए मुनासिब नहीं है। रात के 12 बजे मैं तुझे शमशान में मिलूंगा। ये काम वही इंजाम पाएगा। इस वक्त तू वापस लौट जा। मैंने नरम लहजे में इससे कहा।
महापुजारी मेरे कदम चूमकर वापस चला गया, मगर किसी ख्याल के तहत दरवाजे से दोबारा लौट आया। अब क्या बात है? मैंने त्योरी पर बल डालकर इससे पूछा। महाराज, पिछले दिनों से शहर से जवान लड़कियां उठाई जा रही हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल सकता। काली माई के पुजारी तुमसे मूर्तियां ले जाकर दर्शन के शौक में हर रोज नई भेंट दे रहे हैं, और पुलिस ने भागदौड़ करके बिशन को पकड़ लिया है। वो परसों ही तुमसे मूर्ति लेकर गया था, और फिर वो जब पाली सिंह नामी एक अफसर की लड़की को उठाकर सारी रात इसको मसलता रहा और मुंह अंधेरे इस लड़की को भेंट चढ़ा दिया। पुलिस को लड़की की लाश और खून में नहाई काली की मूर्ति इसके घर से मिल गई। इसने भेंट को गंदा किया था, इसे सजा जरूर मिलेगी, मगर तुम क्यों परेशान हो? मैंने अपना फैसला सादिर कर दिया। पुलिस इसको बुरी तरह मार रही है, कहीं वो तुम्हारा नाम बीच में ना ले आए महाराज। महापुजारी ने डरते डरते आहिस्ता से कहा। मैंने जोर का कहका लगाया। वो मेरा नाम नहीं ले सकता, इस वक्त से पहले वो गूंगा कर दिया जाएगा। मैंने मक्काराना लहजे में कहा। फिर काली की मूर्तियां बेचना जुर्म तो नहीं? अब पुजारी जिस तरह चाहे पूजा करे, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इनसे भेंट नहीं दिलवाई। महापुजारी मुझे प्रणाम करता उल्टे कदमों लौट गया। महापुजारी के लौट जाने के बाद मैं अंदर आया ताकि काली के बुत वगैरह छुपा दूं। ये एहतियात मैंने महज इस ख्याल से जरूरी समझी कि कहीं भूषण के मामले में मुझे न खींच लिया जाए। मैं अंदर पहुंचा तो हैरत के बायस मेरे कदम जमीन में गड़कर रह गए। काली देवी के तमाम मुकम्मल और नामुकम्मल पथरीले बुत इस तरह सुलग रहे थे जैसे वो पत्थर के बजाय गिरी लकड़ी से तराशे गए हों। मेरे औजारों का 24 संदूक जलकर खाकिस्तर हो चुका था। न जाने वो कैसी खौफनाक आग थी कि मेरे तमाम आहने औजार पिघलकर यकजान हो गए थे। आका बड़ा बाखबर है जबली महाराज, कृष्ण कुमार ने अकीदत भरे लहजे में कहा। शायद इसे पहले ही मालूम हो गया कि इन बुतों की वजह से तुम पर कोई मुसीबत आने वाली है। मैंने तेज नजरों से घूरा। इसी वक्त वो सारे बुत तेज आवाजों के साथ यूं चटककर जमीन पर बिखर गए जैसे चूने के पत्थर पानी पड़ते ही फट जाते हैं। मैंने फौरन घर को मुकफ्फल किया और कृष्ण कुमार को साथ लेकर बाहर चल पड़ा। थाने के आसपास मुझे ज्यादा देर तक नहीं भटकना पड़ा। एक डेढ़ उम्र और परेशान हाल सिपाही पर नजर पड़ते ही इसके पास जा पहुंचा। भाई, क्या तुम इसी थाने में हो? मैंने खुशामदाना लहजे में इससे पूछा। मैं जहन्नम में हूँ, तुमसे मतलब? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में घुर्राया। मेरा छोटा भाई 2 दिन से यहाँ के हवालात में भूखा प्यासा पेट पिट रहा है, मुझे इसकी खैरियत चाहिए। मैंने राजदाराना लहजे में कहा। तो तू भूषण का बड़ा भाई है, तुझे मालूम है ना कि वो खूनी है, पक्का खूनी। सिपाही जहरीले लहजे में बोला। खूनी तो है, अगर मेरा और इसका रिश्ता ही ऐसा है कि दिल नहीं मानता, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर इससे खाने को कुछ सामान पहुंचा दो। ये इतना आसान काम नहीं है, वो चिड़चिड़े लहजे में बोला। लोग इसके लिए तो भारी रिश्वत तक लिए फिरते हैं, और अगर मैं शोर मचा दूं तो तुम्हें भी धर लिया जाएगा। पुलिस तो भूषण के फरिश्तों तक की फिक्र में है। ना ना ना, ऐसा ना करना। मैं जल्दी से बोल पड़ा। लो, ये 20 रुपए रख लो और इसे डब्बा पहुंचा दो। इसके मुंह में कुछ पड़ जाए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसने जल्दी से 20 रुपए लेकर जेब में डाल लिए और डब्बा लेकर तेज तेज कदमों से थाने की तरफ चल दिया। भूषण तो अब हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। मैं सिपाही के जाने के बाद तल्ख लहजे में बोला। मगर दूसरे का मामला भी बाकी है। हुक्म हो तो मैं करमपुरे जाकर इसकी खबर लाऊं? कृष्ण कुमार ने पूछा। नहीं, कल तक इंतजार करना है। फिर हम दोनों वापस हो लिए। शाम के सुरमई अंधेरे में हम मकान के करीब पहुंचे तो कृष्ण कुमार बुरी तरह बौखला गया और मैं पेचोताब खाकर रह गया। वो मकान मलबे के एक ढेर में बदल चुका था और कुछ लोग मलबे में घुसे हुए कुछ ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। यहाँ से निकल चलो। मैं वापस लौटते हुए जख्मी भेड़िए की तरह गुर्राया। यकीनन कोई नापकर पीछे लग गया है। ऐसे में भीड़ भाड़ से बचना ही बेहतर है। मगर मेरा तमाम सोना, कृष्ण कुमार ने बोलना चाहा, लेकिन मैंने गुस्से से इसकी बात काट दी। मैं जहां हाथ लगा दूं वहां सोना ही सोना हो जाएगा, इसे भूल जा। अब रात सर पर आ चुकी थी। मैं इन पेदर पे वाक़या से किस हद तक परेशान हो गया था। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था कि काली के मुजस्मे और मेरे औजार भी मेरे किसी नादीदा दुश्मन ने खाकस्तर किए हैं। इन हालात में जबकि मेरा दुश्मन अंधेरे में और मैं हर वक्त इसकी जद में था, मेरी परेशानी बरहक थी। मैंने बजाय शहर में घूमने के सीधा शमशान का रुख किया, जहां आधी रात को महापुजारी को तलब किया था। रास्ते भर हम दोनों बिल्कुल खामोश रहे। शमशान की वीरान और खामोश फजा में दाखिल होते ही कृष्ण कुमार कुछ बेचैन सा नजर आने लगा। रह रहकर कभी अपने सीने और कभी गले पर हाथ फेर रहा था। जबली महाराज, आखिर वो घुटी घुटी आवाज में बोला। मेरा दम घुट रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरे सीने पर कोई बोझ आ पड़ा हो। मैंने अंधेरे में गौर से इसकी तरफ देखा और फौरन ही मामले की तह तक पहुंच गया। हम दोनों के सरों पर हल्के हल्के धुएं का एक बदहैयत मुरगोला चकरा रहा था।
جو بار بار کبھی میرے سینے کی طرف اور کبھی کرشن کمار کی گرد حالہ بنا لیتا تھا۔ معاملہ صاف ظاہر تھا، میرے ندیدہ دشمن نے مجھے ہراساں کرنے کے لیے دھواں میری طرف بھیجا تھا۔ یہ بار مجھ پر تو نہ کام کر سکا، مگر کرشن کمار پریشان ہوا جا رہا تھا۔ میں نے تیش کے عالم میں ایک شیطانی منتر پڑھ کر 3 بار فضا میں اپنا ہاتھ لہرایا اور دھوئیں کا وہ بادل یکبا یک غائب ہو گیا۔ شمشان کی خوفناک ماحول میں ہم دونوں آگے ہی بڑھتے رہے اور آخرکار ایک بوڑھے برگد کے نیچے جا کر ٹھہر گئے۔ میری نگاہیں بے چینی کے ساتھ اپنی گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہم دونوں اعصاب شکن خاموشی میں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آدھی رات کے قریب سامنے سے ایک تاریک انسانی ہولا اپنی طرف آتا نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ مہا پجاری شیطان کے ہاتھوں اپنی روح کا سودا کرنے آن پہنچا ہے۔ اس کے قریب آنے سے قبل ہی میں نے دونوں آنکھیں بند کر کے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر ختم کر کے میں نے آنکھیں کھولی تو کافی دور سے ایک روشن کھوپڑی فضا میں پرواز کرتی میری جانب آ رہی تھی۔ پرانے والا اپنی جگہ رک کر اس کھوپڑی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پجاری میرے قریب آؤ، میں نے محیب سناٹے میں سے آواز دی، لیکن جواب نہ دارد۔ مہاراج وہ پجاری نہیں لگتا، کرشن کمار کی سرگوشیانہ آواز ابھری۔ پجاری تو اتنا دبلا ہے اور نہ ہی طویل قامت، یہ تو کوئی اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور معنی مجھ پر ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ اس پراسرار اجنبی نے فضا میں اڑتی ہوئی روشن کھوپڑی کی طرف دونوں ہاتھ بلند کر کے نہ جانے کیا عمل کیا کہ وہ یک بیک تاریک ہو کر شمشان میں کہیں گر گئی اور وہ شخص تیزی کے ساتھ میرے مد مقابل آ گیا۔ میں اپنی شیطانی قوتوں کی بنا پر اندھیرے میں دور تک دیکھنے پر قادر تھا، اس لیے مجھے وہ شخص صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے بدن پر دھوتی نما ایک کپڑا تھا اور اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ جبلی، اب تو اور تیرا آقا گردش میں آ چکا ہے، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ میں تیرے پیچھے لگ چکا ہوں اور پاتال میں بھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے زور سے میری جانب پھونک ماری۔ ایک ثانیے کے لیے میرے قدم لڑکھڑائے، ایسا معلوم ہوا تھا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے سرک رہی ہو، مگر میں فوراً اپنی جگہ پر جم گیا۔ بھسم کر دوں گا تجھے، میں نے اس کی طرف مکہ لہرایا اور کئی سمتوں سے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوا کے دوش پر اس شخص کی جانب لپکے اور وہ ایک کری چیخ مار کر پیچھے الٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شعلے پوری طرح سے اپنی گرفت میں لیتے، اس نے زمین پر پڑے پڑے اپنے گرد انگلی سے ایک لکیر کا حصار کھینچا اور وہ شعلے معدوم ہو گئے۔ اپنے وار کو یوں ناکام ہوتا دیکھ کر میں غصے سے مٹھیاں بھیجتا اس کی طرف لپکا، لیکن اس کے قائم کیے ہوئے حصار تک پہنچتے ہی اچھل کر پیچھے آ گرا۔ اس نے میری ناکامی پر ایک بھرپور اور بھیانک قہقہہ لگایا۔ تیرا ایک نیا چلا شمشان سے باہر بے جان پڑا ہوا ہے، مہا پجاری کے ناپاک وجود کو میں نے نشٹ کر دیا ہے اور اب خود تیری باری ہے۔ اسی وقت کرشن کمار کی کری چیخ اٹھی۔ میں پیچھے پلٹا تو دو نہایت خونخوار سیاہفام بندر اس سے لپٹے ہوئے اس کا بدن نوچ رہے تھے۔ میں نے زمین سے مٹی کی چٹکی اٹھا کر اس کی طرف اچھالی۔ وہ بندر تو غراتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئے، لیکن وہ مٹی کرشن کمار کے بدن سے جا ٹکرائی اور اس کے پورے جسم کو چھلنی کر دیا۔ وہ خون کے فواروں میں نہایا، نیچے گر کر بری طرح تڑپنے لگا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے بے جان ہو گیا۔ میرے سامنے تیری کوئی شکتی نہیں چلے گی جبلی، حصار میں کھڑا ہوا شخص نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں برسوں سے شیطان کے پجاریوں کی گھات میں تھا، پر اب تو میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں تیرے چیلوں کو چن چن کر ختم کر دوں گا اور پھر تو بھی میرے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سر والیوں کو یاد کیا اور الٹے پیروں والی کری صورت برہنہ عورتوں کا ایک غول اپنی چھاتیاں پیٹتا اور شور مچاتا ہی شمشان میں اتر آیا اور حصار کے باہر اس شخص کے گرد پھیل گیا۔ اس شخص نے اس یلغار پر کئی وار کیے، لیکن وہ ایک سمجھ سے ان سروالیوں کے پیچھے دھکیلتا تو دوسری جانب سے اس کی طرف لپکتی تھی۔ ان کی کری انگلیوں کے لمبے لمبے ناخن بار بار اس کی گردن کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن وہاں کوئی ایسی قوت کار فرما تھی جو انہیں ان سے دور رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر میں نے تجھے برباد نہ کیا جبلی تو میرا نام بھی شنکر نہیں، اتنا کہا اور پھر وہ ان ہولناک بلاؤں کے درمیان سے تیزی کے ساتھ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ میں نے تیزی کے ساتھ مٹی کی ایک چٹکی اس کی جانب اچھالی، مگر وہ تمام کم کر واپس آ کر میرے ہی بدن سے ٹکرائے اور میں تین ملا کر رہ گیا۔ شنکر اس مقابلے سے فرار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سر والیوں کے غول کو بھی رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کرشن کمار کا جائزہ لیا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس کی خون میں نہائی ہوئی لاش کو اس حالت میں چھوڑ کر میں شمشان سے واپس چل دیا۔ باہر آئے تو دیوار کی قریبی مہا پجاری کی لاش قسم کرسی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنے حلقوں سے یوں باہر ابلی ہوئی تھی جیسے مرتے ہوئے اس نے کوئی بھیانک منظر دیکھا ہو۔ ایک ہی روز میں ان پے در پہ ناکامیوں کے باعث مجھ پر سخت جھلاہٹ طاری ہو چکی تھی۔ میں شمشان سے نکل کر سیتا پور کے ایک غیر آباد حصے میں پہنچا اور اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے وہاں مونگ کا آٹا فراہم کیا اور اس سے شنکر کا پتلا تیار کرنے لگا۔ وہ شخص جس انداز میں میرے مقابل آیا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میری سب آزادیاں سلب کر کے میرا جینا حرام کر دے گا۔ اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ پہلی فرصت میں اسے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ میں مونگ کا پتلا تیار کر ہی رہا تھا کہ فضا میں غیر انسانی کہکے کی سخت کھدری آواز ابھری
میں نے چونک کر سر اٹھایا تو کبڑا اور کری صورت شیطان میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے احترام کے ساتھ اپنے کوزہ پشت آقا کو تعظیم دی اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مشکل وقت آ پڑا ہے جبلی، وہ سرد و جذبات سے آری آواز میں بولا۔ ہاں میرے آقا، شنکر میرے لیے ایک ناگہانی مصیبت بن کر نازل ہوا ہے۔ شیطان نے کہا، دیکھ جبلی، یہ شنکر تیرا سب سے بڑا حریف ہے اور تجھے اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو ایسا کر کے اس ویرانے سے نکل اور کسی ہوٹل میں جا کر رات گزار۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے میں تجھے بتاؤں گا۔ صبح میں ناشتے میں مصروف ہی تھا کہ شنکر ایک مشتعل ہجوم کے ساتھ ہوٹل میں آ گھسا۔ اس کا چہرہ غصے سے بھبھوکا ہو رہا تھا اور ہاتھ میں مونگ کا پتلا دبا ہوا تھا جو میں نے رات ہی کوڑے کے ڈھیر میں اس کے نام پر دفن کیا تھا۔ اس سے قبل کہ میں مدافعت کی کوئی رائے اختیار کرتا، شنکر کی زبان سے جب یہ سنا کہ میں شیطان کا پجاری ہوں تو وہاں سنسنی پھیل گئی اور لوگوں کا مشتعل ہجوم مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ جسمانی طور پر ان لوگوں کی مار پیٹ میرے لیے بے اثر تھی۔ ان میں سے کئی مجھے نیچے گرا کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھے اور میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن میں اطمینان سے یوں ہی پڑا رہا۔ میرا نظام تنفس میرے بائیں پہلو میں ہونے کے سبب وہ مجھے بالکل بھی پریشان نہ کر سکے۔ وہ ہنگامہ اتنے وسیع پیمانے پر ہوا تھا کہ ذرا ہی دیر میں پولیس وہاں آ پہنچی اور اس وقت میرا آقا ایک پاگل کتے کے روپ میں غضبناک تیروں کے ساتھ اس ہجوم میں گھسایا اور وہاں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ اس افراتفری میں مجھے ایک چور راستے سے فرار ہونے کا موقع مل گیا اور میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے عقبی گلیوں میں کھسک گیا۔ اس ہنگامے سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ گو شنکر نے وہ پتلا برآمد کر کے شدید بیماری سے نجات ضرور حاصل کر لی تھی، لیکن میرے اس وارنے سے بری طرح بوکھلا دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ یوں احمقانہ انداز میں مجھ سے آ ٹکرایا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ ابھی تک اپنی لڑکی کی حالت سے بے خبر ہے۔ جب اسے علم ہوگا کہ اس کی لڑکی بھی شیطانی قوتوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ یقیناً غصے سے پاگل ہی ہو جائے گا۔ شنکر جس انداز میں مجھ سے آ ٹکرایا تھا اور جس اعتماد کے ساتھ مجھ سے برسرے پیکار تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سیدھے اور سچے راستے کا مسافر ہے، لیکن اسے ایک بار تیش دلانے کے بعد مجھے پورا یقین تھا کہ آہستہ آہستہ اس کا اعتدال غض و غضب کا شکار ہو جائے گا اور میں اسے ذک پہنچا سکوں گا۔ اس واقعے کے بعد میں خاصا محتاط ہو گیا اور آباد علاقوں سے بچ کر گزرنے لگا۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے پہچان کر ایک مرتبہ پھر گھیر لیں۔ نصف شب کے قریب کبڑا اور کری صورت شیطان مجھے ایک ویرانے میں ملا۔ شاباش جبلی، تو بہت خوب جا رہا ہے، مگر اب مجھے نواب بننے خواہ کو ذلیل کرنا ہے۔ اسی کی وجہ سے شنکر نے تجھ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ اپنے روایتی سرد لہجے میں بولا۔ میں خود اس نابکار کو گھیرنے کی فکر میں ہوں میرے آقا، میں نے اداس لہجے میں کہا، مگر توسیہ کے فراق میں میرا ذہن کام نہیں کر رہا۔ توسیہ؟ شیطان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے فریب سے اپنی پجارن بنایا تھا، ورنہ وہ فطرت کے اعتبار سے بہت نیک ہے۔ شنکر لا ولد ہے اور غیر شادی شدہ ہے۔ کرم پورے سے واپسی پر وہ شنکر سے جا ٹکرائی تھی، جو اسے سرلا بائی کی بہن سمجھ کر بننے خاں کے ساتھ پورے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ اب توسیہ اپنی گناہ آلود زندگی سے تائب ہو گئی ہے اور ایک مکان میں شنکر کی بیٹی بن کر رہ رہی ہے۔ توسیہ شنکر کی بیٹی؟ میں حیرت سے بول اٹھا۔ ہاں، اور تو نے نادستگی میں اسی پر سرواریاں مسلط کی ہیں اور وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ شنکر کا کوئی عمل اس پر کام نہیں کر رہا۔ میں ہر قیمت پر اسے شنکر سے واپس لوں گا میرے آقا، میں بے چین ہو کر بولا۔ دنیا کی کوئی قوت اسے مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ یقیناً، مگر اس کا بہتر توڑ یہی ہے کہ پہلے بننے خواہ کو ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ میں ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تو بردہ فروش کے روپ اختیار کرے گا۔ ایک بار میں بننے خواہ کی خلوت میں پہنچ گیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شیطان چاہے تو خود بھی براہ راست بننے خواہ تک پہنچ سکتا ہے، نہ جانے میرا سہارا لینے میں اس کی کیا مصلحت پوشیدہ تھی۔ میں خود بھی اس تک پہنچ سکتا ہوں، شیطان میرے خیالات کو بھانپتے ہوئے بولا، مگر وہ جانتا ہے کہ اس کا مقابلہ کس سے ہے۔ ایک اجنبی لڑکی کو خوبصورتی کے عالم میں دیکھ کر وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ میرے آقا، میں تیری جانب سے لوگوں کو گمراہ کرنے پر مامور کیا گیا ہوں اور میری ذات ہر وقت تیرے اشاروں کی غلام ہے۔ تو جو چاہے گا میں وہی کروں گا۔ کل دوپہر ہم بننے خواہ کی حویلی میں جائیں گے، میں تجھے بڑے بازار میں ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں ملوں گا۔ شیطان نے یہ کہا اور غائب ہو گیا۔ اگلے روز شیطان حسب وعدہ ایک خوبصورت نسوانی پیکر میں مقررہ مقام پر مجھ سے ملا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بہت بڑا سیامی بلہ سائے میں بیٹھا اپنا بدن چاٹ رہا تھا۔ میں اسے پہلے ہی نظر میں پہچان گیا۔ کالے رنگ کا وہ خوبصورت سامی بلہ مانینی کا شیطانی روپ تھا۔ ہم دونوں وہاں سے چلے تو مانینی بھی مناسب فاصلے سے ہمارے پیچھے ہو لیا۔
میں نے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنا حلیہ اس حد تک بدل لیا تھا کہ بننے خان کے لیے مجھے پہچاننا دشواری نہیں ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ بننے خان کی حویلی پر پہنچ کر میں نے اندر پیغام بھجوا دیا کہ دور سے ہیرو کا ایک سوداگر کچھ قیمتی دانوں کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میرے اس پیغام کے جواب میں اندر فوراً ہی ایک چوکیدار آیا اور مجھے ہمراہ لے کر ایک کشادہ کمرے میں بٹھایا اور خود واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بننے خان خود اس کمرے میں آیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں اٹھ کر اسے تعظیم پیش کی۔ میرے اشارے پر شیطان نے بھی اسے خالص ہندوانہ انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کہا اور پھر سکڑا سہما سا میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ سرکار، میں بڑی دور سے آس لے کر آپ کے در پر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ بننے خان بہت غور سے شیطان کے نسوانی بہروپ کو گھورے جا رہا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا کہ شاید بننے خان کو ہماری جعلسازی کی بھنک مل چکی ہے، لیکن اگلے ہی ثانیے میرے شبے کی تردید ہو گئی، کیونکہ بننے خان کے چہرے پر ہوسناک سی چمک کھولنے لگی تھی۔ اور وہ کون سا نایاب ہیرا ہے جو تم لائے ہو؟ بننے خان نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ سرکار کی نظر جوہر شناس ہے، میں خوشامدانہ لہجے میں بولا اور شیطان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے سامنے اس کی تعریف میں کچھ کہنا جوہری کی پتھر کی قسم سمجھانے کے برابر ہے۔ خود دیکھیں، اور اس غلام کے فیصلے کی داد دے کے سیدھا آپ ہی کے در پر آیا ہے۔ اس کے کیا دام لوگے؟ بننے خان دبے دبے جوش کے ساتھ بولا، آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ میں نے بلا وجہ دانت نکال دیے۔ ایسے سودوں میں خود میرا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کرتا۔ ویسے یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، دیکھو میرا مشیر اس کے کیا دام لگاتا ہے۔ اتنا کہہ کر بننے خان نے زور سے تالی بجائی اور اس کمرے کی پرسکون فضا یک بیک برہم ہو گئی۔ تالی کی آواز کے ساتھ ہی ایک پردے کی اوٹ سے میرا دشمن شنکر غصے سے آگ بگولا نمودار ہوا اور مانینی نے خوفناک غراہٹ کے ساتھ بننے خان کے سینے پر چھلانگ لگا دی۔ شیطان نے ایک طویل سانس لے کر اپنے سر سے دوپٹہ اتار پھینکا اور انگلائی لے کر فوراً اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ نابکار تیری یہ مجال کے تو پھر یہاں آ پہنچا، شنکر نے شیطان کے سامنے پہنچ کر کہا، اس بار میں تجھے فنا کر دوں گا۔ اور اسی وقت مانینی نے نواب بننے خان کو زمین پر گرا لیا اور بے رحمی کے ساتھ اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا نرخہ چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ بننے خان کی دہشت زدہ چیخوں کے درمیان مجھے شیطان کی مکروہ آواز سنائی دی۔ وہ شنکر سے کہہ رہا تھا، میں فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میرا خمیر ناری ہے اور آگ ہمیشہ روشن رہے گی۔ تو جیسے خاکی انسانوں کے لیے فنا مقدر ہے اور تیرا یہ انجام بہت جلد ہونے والا ہے۔ تو نفس کے غلاموں پر غالب آ سکتا ہے، مگر میرے سامنے تجھے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ شنکر یہ کہتا ہوا تیزی کے ساتھ بننے خان کی طرف جھپٹا، جو مانینی کے چنگل میں پھنسا زندگی اور موت کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ اس کا سایہ سینہ اور چہرہ مانینی کے خوناشوم پنجوں سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ بننے خان سے نہ جانے کیوں مجھے دشمنی سی ہو چکی تھی۔ شنکر کے آگے بڑھتے ہی میں بھی تیزی کے ساتھ رابع لبکا اوپر اس سے لپٹ پڑا۔ شنکر نے ابھی تک شاید مجھے نظر انداز کیا ہوا تھا۔ میں جو یوں ناگہانی اس پر حملہ ہوا تو وہ میرے زور میں سر کے بل زمین پر آ رہا۔ اتنی دیر میں مانینی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ میں نے مانینی کی آسودہ غراہٹوں کے ساتھ ہی بننے خان کا بدن تڑپنے کی آوازیں سنی اور شنکر کا منہ نوچتا اس سے لگ کر اسے الگ ہٹ گیا، کیونکہ وہ بار بار مجھے گرا دینے کے لیے زور کر رہا تھا۔ میں اس سے الگ ہٹ کر مانینی کو اس کی طرف ہچکارا اور خوخار باللہ غراتا ہوا بننے خان کے بے جان جسم سے اتر کر شنکر کی طرف بڑھا۔ اسی وقت شنکر نے ہاتھ بلند کر کے کوئی منتر پڑھا اور مانینی خوفزدہ آوازوں میں چلاتا ہوا شیطان کے عقب میں جا چھپا، جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے بے رحمی سے پیٹ رہی ہو۔ میں جا رہا ہوں شنکر، شیطان ہڈیوں کو سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تجھے معلوم ہے کہ میں بہت سلوج ہوں اور امن پسند مخلوق ہوں، اگر تیرے ہم نسل آپس کی رقابت اور انتقام کے چکروں میں پڑ کر مجھے فتنہ برپا کرنے پر اکساتے ہیں، اس بار تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں خود کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ شنکر نے گالیاں دیتے ہوئے ایک پھولدان اس کی طرف پھینک مارا، جسے شیطان نے پھرتی سے لپک لیا، پھر اسے بوسہ دے کر واپس شنکر کی طرف لڑکا دیا۔ شنکر جی، یہ سب رام سیوا چھوڑ دو۔ وہ میرے اور مانینی کے ہمراہ باہر نکلتے ہوئے پھر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اپنا جانشین مقرر کر دوں گا۔ تم جیسے دو چار مخلص مل جائیں تو دنیا کی کسی کونے میں امن، نیکی، سچائی اور خلوص کا نام و نشان تک باقی نہیں رہ سکتا۔ تم رام کی مالا جپتے ضرور ہو، مگر تمہارا دل نفرت اور تعصب کی سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تمہاری یہ زہریلی خوبیاں تمہیں میرے مقابلے میں کبھی سرخرو نہ ہونے دیں گی۔ اس کے جواب میں شنکر پوری آواز کے ساتھ اسے مغلظات بکنے لگا اور شیطان ہنستا ہوا میرے ہمراہ اس کمرے سے باہر ویران راہداری میں نکل آیا۔ فکر نہ کر جبلی، میں یہ مارکا چھڑنے سے پہلے ہی اس حویلی والوں کو بہرا کر چکا ہوں۔ مجھے چوکنا دے کر شیطان بولا، انہیں خبر تک نہ ہوئی ہوگی کہ اندر نواب مارا جا چکا ہے، اور اس کی بات درستی تھی۔
ہم بلا کسی روک ٹوک حویلی سے باہر نکل آئے۔ راستے میں شیطان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اگر شنکر آڑے نہ آتا تو شیطان لڑکی کے روپ میں نواب بننے خان کو برہنہ کر کے اس کی پشت پر سواری کرتا، پھر اسے پوری حویلی میں کسی چپائی کی طرح ہانکتا پھرتا، اور جب کسی بھری پوری جگہ پر بننے خان کا ذہن شیطان کے اثرات سے آزاد ہوتا تو وہ یقیناً کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ جبلی، آج کی رات میرے چیلوں کی ایک اہم محفل ہے جس میں شریک ہو کر تو بہت کچھ سیکھ سکے گا۔ شیطان نے کچھ دیر بوجھل خاموشی کے بعد پھٹی پھٹی کرخت آواز میں کہا، میرا ہر سانس تیرا غلام ہے آقا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مگر میرا دل توسیہ کے لیے بے قرار ہے، اسے شنکر کے چنگل سے کیوں کر نجات دلائی جا سکے گی؟ اس نے بھی شفقت کے ساتھ اپنا استخوانی ہاتھ میرے شانے پر رکھا اور بولا، توسیہ گمراہی کے اندھیروں میں جا پھنسی ہے اور اب مجھے اس سے کوئی امید نہیں رہی۔ ویسے بھی اسے حاصل کرنا خاصا مشکل ہے کیونکہ وہ شنکر کی پناہ میں ہے جو خود بہت پارسا اور عملے بیوگی سے، بس اس میں چند ہی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے اب تک اس کا مقابلہ کرتا رہا ہوں، ورنہ اس قسم کے لوگوں پر میرا کوئی وار نہیں چلتا۔ توسیہ پر سروالیاں مسلط ہیں، میں تھکی آواز میں بولا، اس کی حالت بہت ابتر ہوگی، اگر تو اجازت دے تو میں اسے عذاب سے نجات دلا دوں۔ نہیں، شیطان اٹل لہجے میں بولا، میں آتش پرستوں کو عزیز رکھتا ہوں۔ دیکھ مانینی مر چکا ہے مگر اس کی روح ایک نئے جسم میں میرے گرد وفاداری سے ناچ رہی ہے۔ اگر توسیہ تو پیدائشی بت پرست ہے، شنکر بھی اپنے تراشے ہوئے خداؤں کو پجاری ہے، ان کا رشتہ بہت مضبوط ہے اور اسے کمزور کیے بغیر تو مر کر بھی توسیہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ایک ویرانے میں پہنچ کر شیطان نے یک با یک ایک ضعیف نابینا کا روپ دھار لیا اور بولا، ہمیں اندھیرا گہرا ہونے تک وقت گزارنا ہی ہے، میں تجھے دکھاؤں کہ خلق آدم کو، خلق خدا کو کتنی آسانی سے آزار میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے ہمراہ بارونق علاقے میں جا پہنچا۔ مانینی لوگوں کی ٹانگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ہمارے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ گو شیطان اس وقت ایک بارش نبینا کا روپ میں تھا، مگر ایک تہمت پوش برہمن کو دیکھتے ہی اس نے مجھ سے سرگوشی کی، اب میں تجھے اس گنجے پنڈت کا تماشا دکھاؤں گا۔ وہ مجھ سے الگ ہو کر اندھوں کی طرح ٹٹولتا اور لوگوں سے ٹکراتا ہوا تیزی کے ساتھ برہمن کی طرف بڑھا اور اس کے شانے سے شانہ ملا کر چلنے لگا۔ اس برہمن نے گھور کر شیطان کو دیکھا اور ناک پر منہ چڑھایا اور اس سے الگ ہٹنے لگا، لیکن شیطان نے حیرت ناک اداکاری کرتے ہوئے ٹٹول کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس وقت تک میں ان دونوں کے عقب میں پہنچ چکا تھا۔ تم کون ہو بھائی، ہندو یا مسلمان؟ شیطان نے نہایت مسمسی آواز میں اس سے پوچھا۔ دور ہٹ مجھ سے، وہ برہمن چڑچڑے لہجے میں بولا، میں پلید مسلموں سے دور بھاگتا ہوں۔ وہ داڑھی کی بنا پر شیطان کو مسلمان سمجھا تھا۔ رام رام، شیطان جلدی سے بولا، میں تو خود مسلمانوں سے دور بھاگتا ہوں، میری داڑھی پر نہ جاؤ۔ ناداری کے سبب کئی ہفتوں سے حجامت نہیں کرا سکا اور ابھی کچھ لفنگوں نے دھوکے سے گوشت کھلا دیا ہے۔ شاید سیتا پور میں مسلمانوں کو کھلی چھٹی ہے۔ بھائی اگر کہیں سے گو ماتا کا پیشاب ملے تو ذرا میرے سر پر ڈال دو تاکہ میرے دل کو تسلی ہو سکے، ورنہ میں تو یوں ہی ناپاک پھرتا رہوں گا۔ اتفاق سے قریبی ایک گائے بیچ سڑک میں پیشاب کر رہی تھی۔ اس احمق برہمن نے آؤ دیکھنا تاؤ وہ دونوں ہاتھوں سے پیشاب کی چھینٹیں شیطان پر اڑانے لگا۔ یہ منظر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ مسلمانوں نے جو یہ دیکھا کہ ایک برہمن باریش نابینا کو یوں ناپاک کر رہا ہے تو اس پر ٹوٹ پھوٹ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں فساد برپا ہو گیا۔ شیطان کے لیے یہ مہلت کافی تھی، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ کافی دور تک مار پیٹ کا وہ شور ہمارا تعاقب کرتا رہا۔ مانینی اس ہنگامے میں نہ جانے کہاں سے نکل آیا تھا۔ بڑے دنوں سے اس شہر میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا۔ شیطان کہنے لگا، اب ذرا دو چار مریں گے تو شہر میں کچھ دن کے لیے رونق ہو جائے گی۔ سورج غروب ہوا، پھر اندھیرا گہرا ہونے لگا، لیکن شیطان آبادی سے میلوں باہر آ جانے کے باوجود اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، مگر میں اس سے منزل کے بارے میں کوئی سوال کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ نصف شب کے قریب تاریک ویرانے میں روشن دھبے سے ٹمٹماتے نظر آئے اور میں نے قدر اطمینان کا سانس لیا کیونکہ شیطان کا رخ اسی جانب تھا۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ وہ روشن آبادی ہماری منزل ہو یا نہ ہو، شیطان کم از کم وہاں ضرور ہو کے رکے گا، کیونکہ شیطانی مسلک کی روح سے رات کے درمیانی پہر میں قیام کر کے بدی اور گناہ کی ترویج اور ترغیب بہت زیادہ پسندیدہ فعل سمجھی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ روشنیاں واضح ہوتی چلی گئی اور ہمیں بے آب و گیا ویرانے میں کچی اور رسل زدہ سی بستی کے آثار نظر آنے لگے۔ کچھ اور آگے بڑھنے پر میں نے جو منظر دیکھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ بڑی بڑی توندوں اور سوکھی ہوئی ٹانگوں والے کئی برہنہ بچے خشک انسانی کھوپڑیوں کو ٹھوکروں میں ادھر ادھر لڑکھا کر خوش ہو رہے تھے۔ شیطان پر نظر پڑتے ہی وہ جہاں تھے وہیں سجدے میں گر گئے۔ اٹھ جاؤ میرے پجاریوں، اس سرزمین پر پھیلی ہوئی نیکیوں کو نگلنا ہی تمہارا کام ہے۔
شیطان نے بزرگانہ انداز میں ان سے کہا اور وہ بے ہنگم شور مچاتے سیدھے ہو گئے۔ جب میں ان ڈونے بچوں سے آگے بڑھا تو بے اختیار میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھاس پھوس کے پرانے جھونپڑوں کے پاس ایک ہیبت ناک مخلوق کا ازدحام جمع تھا۔ ان میں 2 ہی ٹانگوں والے حیوان لگ رہے تھے اور ان کے برہنہ جسموں کی ساخت انسانی بدن سے یکسر مختلف تھی۔ شیطان کو دیکھتے ہی اس ہجوم نے والہانہ چیخوں سے اس کا استقبال کیا اور وہ مجھے ہمراہ لے نہایت خاموشی کے ساتھ ان سب کے درمیان سے گزر کر ایک اونچی مسند پر جا بیٹھا، جہاں خوفناک چہروں، بڑے بڑے دانتوں اور بے ہنگم جسموں والی بہت سی عورتیں اپنے بال بچھائے لیٹی ہوئی تھی۔ سکوت! اچانک شیطان نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ فوراً اس میدان میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ غور سے سنو اور میری باتوں کا جواب دو، یہ تمہارے درجے مقرر کرنے کا دن ہے۔ شیطان نے قدرے خاموشی کے بعد دوبارہ زبان کھولی۔ ہم سن رہے ہیں، ہجوم نے یک زبان ہو کر کہا۔ وہ کون ہے جو ہم میں رہا پھر سچائیوں میں گمراہ ہو گیا؟ شیطان نے سوال کیا۔ وہ نیل کی بیٹی ہے، کسی جانب سے پاٹدار آواز گونجی، جو صدیوں پہلے صنم پرست تھی، پھر وہ تیری پجارن ہوئی، اب قہر میں مبتلا ہے۔ شاباش! شیطان غیر جذباتی لہجے میں بولا۔ تم سب باخبر ہو، اور اب سنو کہ وہ لڑکی خطرناک پنجے میں پھنسی ہوئی ہے، اسے بہکانا اور بھڑکانا تم سب پر واجب ہے۔ اس نے ایک ثانیے کے لیے خاموش ہو کر ہجوم کا جائزہ لیا، پھر میرا بایاں ہاتھ تھام کر فضا میں بلند کر دیا۔ سب کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ نیل کی اس بیٹی کا نام توسیہ ہے، وہ شنکر کی قیدی ہے، جو اپنے شہر میں میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے تمہارا ہم مسلک ہے اور تم سے سب سے بڑا ہے، اسے تعظیم دو۔ وہ سب بیک نیزے چھکے اور پھر کوئی غیر منوس سا لفظ کہتے ہوئے سیدھے ہو گئے۔ یہ تم میں سے بڑا ضرور ہے، مگر مجھ سے کمتر ہے، کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور اس نے مٹی کے خمیر اور گارے سے جنم لیا۔ اس کا رتبہ بہت بلند ہے اور اس کی روح جو صدیوں سے میرے غلام مانینی کی قید میں تھی، اب میرے جزوزہ کی حکم دیتا ہے کہ وہ دھواں اگلتی چٹانوں میں دفن اپنے مسکن سے باہر آئے۔ شیطان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سب کی نگاہیں تاریک آسمان کے شمالی گوشوں کی طرف اٹھ گئی، جیسے وہ ادھر سے جزوزہ کی آمد کی توقع رکھتے ہوں۔ دیکھو، وہ نابکار وہاں گہری نیند سو رہا ہے۔ شیطان کچھ دیر تک انتظار کرنے کے بعد بولا، اور اس لیے ان پھکارتے پہاڑوں پر قید ہے کہ وہ نافرمان ہے، پھر ہر وقت ہوشیار رہنا اس کے بس سے باہر ہے، مگر اب اس کی بیداری کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ ہلکے پھلکے پرندوں کی طرح کھلے آسمانوں میں پرواز کر سکتا ہے۔ اسے سمندروں اور پہاڑوں کو عبور کر کے ان بے رحم ریگزاروں میں جانا ہے، جہاں ایک سندلی کلیسا میں مانینی کے باپ دادا نے توسے کا بدن قید کیا ہوا تھا۔ اس سندلی کلیسا میں تانبے کی ایک لوح ہے، جس پر ایک پورا عمل لکھا ہوا ہے۔ جوزا کو وہ عمل پورا کرنا ہے اور پھر توسے کی روح اس کے بدن سے بچھڑ جائے گی، روح شنکر کے قبضے میں رہ جائے گی اور بدن اسی کلیسا میں پہنچ جائے گا۔ اور تم جانتے ہو کہ میں روحوں کا سوداگر ہوں۔ توسے کی بے جسم روح زیادہ دن مجھ سے دور نہ رہ سکے گی اور ایک دن میرے قبضے میں آ جائے گی، اور پھر وہ جبلی کی باندھی ہوگی جو خود میرا غلام ہے۔ بات مکمل کر کے شیطان نے میرا ہاتھ نیچے گرا دیا اور ہجوم بری طرح چیخنے لگا۔ اسی وقت آسمان کی گوشوں پر بجلی کے سے کوندے لپکتے نظر آئے، جو تیز رفتاری کے ساتھ اسی جانب چلے آ رہے تھے۔ وہ روشنی دیکھ کر بے معنی آواز ایک گھٹ کر رہ گئی اور شیطان مسرت بھری آواز میں بولا، میں جانتا تھا کہ میری آواز اس تک ضرور پہنچے گی اور وہ آندھی کی طرح یہاں آئے گا۔ آخرکار وہ کوندے سر پر آ پہنچے اور ان کے جلوں سے ایک طویل قامت، قویل جثہ مگر ہیبت ناک شخص نمودار ہوا، جس کی داہنی آنکھ کا ڈھیلا آنکھ سے باہر رخسار کی ہڈی پر لٹکا ہوا تھا اور بائیں آنکھ کی جگہ ایک بے نور گڑا نمایاں تھا۔ اس نے احترام کے ساتھ آگے بڑھ کر شیطان کے قدموں کو بوسہ دیا اور سیدھا ہوتے ہوئے میری طرف دیکھ کر شیطان سے بولا، کتے جیسی شکل والا یہ انسان کون ہے؟ میرے آقا، یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے تجھے ندا دی ہے۔ شیطان کا لہجہ سرد تھا۔ اس کی شکل کتے جیسی کیوں ہے؟ وہ احتجاج آمیز لہجے میں بولا، کیا یہ مجھ سے زیادہ تیرا وفادار ہو سکتا ہے؟ ہاں، شیطان گرج کر بولا، تو آگ کی تخلیق ہے اور میری اطاعت تیرا مزاج ہے، مگر یہ مٹی سے پیدا کیا گیا پھر بھی میرے اشاروں کا غلام ہے۔ یہ اس اعزاز کا مستحق ہے کہ جب یہ میرے لوگوں میں آئے تو اس کی صورت میرے وفادار جانور جیسی نظر آئے۔ غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ اپنے چہرے پر پہنچا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے کی یہ ساخت اس وقت بالکل بدلی ہوئی ہے۔ شاید شیطان جو کہہ رہا تھا وہ بالکل ہی سچ تھا۔ اب جاجوزہ کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ یک چشم اور ہیبت ناک شخص اپنی دانی آنکھ کے باہر لٹکے ہوئے ڈھیلے کو جنبش دیتے ہوئے بولا، پرواز۔ شیطان اپنا سوکھا ہوا میں ہاتھ لہرا کر بولا، میرا پورا حکم تو اپنے مسکن میں ہی سن چکا ہوگا، اس لیے اب تاخیر کی کوئی صورت نہیں۔ اس نے کسل مندی کے ساتھ اپنے شانے اچکائے اور سلانگ لگانے کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا دیے۔
اور آنن فانن بلندی کی جانب پرواز کر گیا۔ اس کے جانے کے ساتھ ہی کبڑا شیطان اپنی سوکھی ٹانگوں پر اچھلتا ہوا چند قدم آگے بڑھا اور یک با یک فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کا غائب ہونا تھا کہ فضا وحشیانہ قہقہوں اور ڈرونی چیخوں سے لرز اٹھی اور بہت سے بھیانک پیکر جنون کے عالم میں مجھ سے لپٹ پڑے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور خوفناک ترین داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔